अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। और आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है इतरत ने। इतरत कहती हैं कि मैं बहुत शौक़ से आपके चैनल की स्टोरीज़ सुनती हूँ और आपके साथ अपनी स्टोरीज़, आपके लिसनर्स के साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर भी करती हूँ। आज की ये कहानी जो इतरत शेयर कर रही हैं वो कहती हैं कि काफ़ी हॉन्टेड है। वो बता रही थी कि एक दफ़ा मैं और मेरे बड़े भाई और मेरी मदर हम लोग जा रहे थे और जिनकी तरफ हम लोग जा रहे थे उनके घर के रास्ते में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और वो कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि 10 से 15 मिनट लगते हैं उस रोड से गुज़रने में। हम लोग आलमोस्ट मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी और मगरिब की अज़ानों के टाइम पर हम लोग उधर जा रहे थे और उधर ही हम लोगों ने रात रहनी थी। वो मेरी अम्मी की कज़न थी जिनको पूछने के लिए हम लोग जा रहे थे। हम लोग उस कब्रिस्तान वाले रोड पे जैसे इंटर हुए तो मेरी अम्मी जो इतरत की वालदा थी उनका सर भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि वो कहती कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है, इधर ही गाड़ी रोको, मुझे वॉमिटिंग करनी है। कहते हैं वो सुनसान रोड था, जहन में किसी के भी कुछ नहीं था और वो कब्रिस्तान के दीवार के सामने बिल्कुल दरख्त बने लगे हुए थे और उधर उन्होंने अम्मी बैठ की वॉमिटिंग के लिए। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी और उनकी वॉमिटिंग्स रुक ही नहीं रही थी। 5 मिनट लगे उनको और उसके बाद जैसे ही वो उठी तो उन्होंने देखकर एक उनकी चीख निकली और वो मेरे इतरत कहती हैं कि मेरे बाजुओं में अम्मी गिरी और बेहोश हो गई। अब मैंने भाई को इशारे से बुलाया, भाई भी जल्दी से अम्मी को गिरते हुए देखकर बाहर आए और उन्होंने अम्मी को पकड़ा और हमने अम्मी को पीछे बैक सीट पर लिटा दिया और मैं अम्मी के पैरों की तरफ बैठ गई। बहुत परेशान हो रहे थे। अम्मी बिल्कुल ठीक, उनकी वालदा बिल्कुल ठीक बातें कर रही थी, अचानक से तबीयत इस तरह कैसे हो गई। खैर वो जो पूरा 10 से 15 मिनट का रास्ता था मेरी भी कुछ तबीयत ख़राब होने लगी। हम लोग जैसे ही अम्मी की कज़न के घर पहुँचे, यानी वो रिश्ते में मेरी नानो ही लगती थी, उनके घर पहुँचे तो अम्मी को हमने चारपाई पे लिटाया, उनको पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी वॉमिटिंग्स नहीं रुक रही थी और तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कुछ तबीयत संभलने के बाद रात को हमने अम्मी से कहा कि आपको अचानक हुआ क्या है। तो अम्मी मुझे ये बताती हैं, भाई को और मुझे, कि जैसे ही हम उस कब्रिस्तान वाले रोड पर इंटर हुए थे तो मुझे एक आदमी नज़र आया। मैं तुम लोगों को बता ही नहीं सकी कि वो क्या चीज़ थी जिसको देखने के बाद मेरा सर इस कदर भारी हुआ। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि तुम गाड़ी इधर मत रोको, ये मेरे जो दिल था वो ऐसे था जैसे फट जाना है अगर वॉमिटिंग नहीं करूँगी। तो वो जो आदमी था उसका जिस्म तो हूबहू इंसानों की तरह था, उसका चेहरा बिल्कुल एक गाय और गधे से मिलता जुलता था। वो हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था। जैसे ही मैं उठी दोबारा वॉमिटिंग्स करने के बाद तो वो आदमी बिल्कुल मेरे बेटे के पास खड़ा हुआ था और मुझे ये खौफ था कि कहीं वो उसे कुछ कर ना दे। वो देखने के बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ होश नहीं थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा दिल, दिमाग और ज़ुबान किसी चीज़ ने पकड़ ली हो। खैर अब हम लोग जब भी इधर जाएंगे तो हम लोग उस रोड से नहीं गुजरेंगे, कोई और रास्ता अपने मामू से पूछ लो। हमने सारी बात नानू को बताई, मामू को बताई, तो उन्होंने भी कहा कि वो जो रोड है, वो जो दरमियाना रास्ता है कब्रिस्तान का, वो बहुत भारी है, बहुत हॉन्टेड है। उधर बहुत से लोगों ने ऐसी खौफनाक मखलूक़ात को देखा है जिससे लोगों का सर और जो दिल है वो इस कदर ख़राब भारी हो जाता है कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो मखलूक सामने आकर सिर्फ डराती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं देती। उसका जो साया है वो भी ऊपर पड़ जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं होता। वो एक गधा-नुमा मखलूक जो कि उस रोड के ऊपर घूमती है, रात के टाइम भी लोगों ने उसको देखा है। वो लोगों के लिए एक बहुत खौफ का मंज़र है। जो भी रात के टाइम उधर से गुज़रते हैं वो ये कहते हैं कि वो आदमी जिसका चेहरा गाय की तरह है और उसका जो जिस्म है वो इंसान की तरह है, वो बाकायदा लोगों के साथ पीछे मोटरसाइकिल के या गाड़ी के या साइकिल के साथ भागना शुरू कर देता है और उनको बहुत ज़्यादा डराता है। इसका मतलब ये है, मामू ने कहा कि वो नहीं चाहता कि उस रोड से कोई गुज़रे,
اور جو بھی کوئی گزرے گا وہ اس کو نقصان دے دیتا ہے، اس طرح کہ وہ اس کو ڈرا دیتا ہے۔ اب میرے بھائی نے کہا کہ ماموں آپ ہمیں راستہ بتائیں کہ ہم کس راستے سے دوبارہ واپس جائیں۔ انہوں نے جو راستہ ہمیں بتایا وہ بھائی نے گوگل میپ پر سرچ کیا اور بھائی نے کہا ٹھیک ہے ہم واپسی پہ ادھر سے ہی جائیں گے۔ اب ہم لوگ وہ دو روڈ تھے، ایک روڈ اس قبرستان والی سائڈ پر جاتا تھا اور ایک روڈ دوسری سائڈ پر جو ماموں نے ہمیں گوگل میپ سے چیک کر کے بتایا تھا۔ ہم لوگوں کو وہ گوگل میپ والا راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ 2 دفعہ ہم اس راستے پہ گئے اور دوبارہ پلٹ کے واپس آ گئے۔ ہمیں پھر اسی راستے سے جانا پڑا، وہ جو قبرستان کا راستہ تھا اسی راستے سے جب جانا پڑا تو اس دفعہ امی کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے بیٹا گاڑی تم نے سیدھا منہ کر کے چلانی ہے، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں لگا دو۔ بھائی نے اسی طرح کیا اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت لگا دی۔ اس دفعہ میرے بھائی کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص وہ بالکل برانہ حالت میں ہوتا ہے، خوفناک اس کا حلیہ تھا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ بالکل میری گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگ گیا۔ بھائی نے امی کو بھی نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا، عطرت کہتی ہیں، اور انہوں نے گاڑی کی سپیڈ کافی تیز کر دی۔ اور اسی دوران ہم لوگ اس 15 منٹ کی مسافت کو پورا کر کے آگے چلے گئے۔ ہم لوگ جیسے گھر پہنچے تو پھر بھائی نے ہمیں وہ ساری بات بتائی۔ اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی نانوں کو ملنے کے لیے اس راستے کی طرف سے نہیں گئے، اور ہم لوگوں نے گوگل میپ سے پھر باقاعدہ راستہ سرچ کیا اور اس راستے سے ہی جاتے ہیں، چاہے ہمیں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے 15 منٹ کے علاوہ اس راستے سے گزرنے میں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی عطرت کی۔ عطرت یہ میسج دیتی ہیں آپ سب کو کہ قبرستان کے سارے راستے ہی بھاری نہیں ہوتے، لیکن کچھ راستے بہت بھاری ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ بہت سنسان اور قدیم قبرستان ہے، کافی بڑا قبرستان ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سی ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی عطرت کی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سہیوال سے رمضان خان نے۔ رمضان کہتے ہیں کہ میں سرگودا سہیوال کا رہنے والا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں ہم لوگوں کے قریب ایک خالی پلاٹ ہے جس میں 2 بچوں کو کھیلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ بچے اس خالی پلاٹ کی دیوار میں غائب ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم پر وہ بچے نمودار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، جو کہ کافی ہمارے لیے ایک حیرت کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ وہ بچے آتے کہاں سے ہیں اور جاتے کہاں پر ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کھیلتے کھیلتے ان کے قد بہت دراز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کسی کی نظر پڑتی ہے ان کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہیں اور دیوار میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پرسرار چھوٹا سا واقعہ شیئر کیا تھا سہیوال سے رمضان خان نے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ انگلینڈ سے شیئر کی ہے عثمان خان نے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پر اپنی سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ آج سے 10-20 سال پرانی بات ہے۔ میں جب بالکل سٹارٹنگ تھی میری جاب کی اور مجھے انگلینڈ میں آئے سال ہی ہوا تھا، میں نے جو اپارٹمنٹ رینٹ پر لیا تھا اس میں اکیلا ہی ہوتا تھا، اور میرا چھوٹا بھائی جس کے ویزے میں ابھی کچھ دیر تھی، تو میں نے 3 رومز والا اپارٹمنٹ لیا کہ ایک روم ایکسٹرا کوئی دوست آ جائے تو اس کے لیے، اور ایک روم میرا اور ایک روم میرے بھائی کا۔ میرے بھائی کے میرے پاس آنے میں کچھ مہینے رہ گئے تھے۔ کافی خوبصورت اپارٹمنٹ تھا وہ، اور وہ اپارٹمنٹ میں نے بالکل سی کے جہاں سمندر ہوتا ہے وہاں پر میں نے اسی روڈ پر لیا، اور کافی مطلب میں انجوائے کرتا تھا ادھر۔ ابھی مجھے 10 سے 15 دن ہوئے تھے، تو میں سو رہا تھا اپنے روم میں۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی، باقاعدہ مجھے کسی نے مجبور کیا میری آنکھیں کھلیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بالکل پہلو میں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، نہایت خوفناک حلیے کا۔ اس کا چھوٹا سا قد ہے، اور اس کے دانت بالکل اس کے منہ سے باہر ہیں، اور سر سے بالکل گنجا ہے۔ وہ میری آنکھ کھلنے پہ میرے سامنے آیا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ پہلے تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا،
اور میں نے اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنا وہم سمجھا، اور میں نے سمجھا شاید میں کھلی آنکھوں سے کوئی سپنا دیکھ رہا تھا۔ میں سو گیا، صبح اپنی جاب پر چلا گیا، معمول کے مطابق گھر واپس آیا، کھانا کھایا اور اپنا موبائل یوز کیا، گھر بات کی، اور باتیں کرتے کرتے امی ابو سے، ان سے، بہن بھائیوں سے، تھوڑی دیر کے بعد میں سونے کے لیے اب بالکل ریڈی تھا، میں سو گیا۔ اب کی دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے روم کے اندر ایک ایک ڈی وی ڈی پلیئر پڑا ہوا ہے، جس کو میں نے آف کیا ہوتا ہے۔ میں اس کو فرائیڈے کے دن آن کرتا ہوں اور اس پہ قرآن پاک کی تلاوت لگاتا ہوں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا سوئچ میں خود آن کرتا ہوں، اس کا سوئچ آل ٹائم آن رہتا ہے، اس کو ریموٹ سے آن کرنا پڑتا ہے۔ وہ ریموٹ صرف میرے پاس تھا، تو اچانک سے میرے کانوں میں گانوں کی آوازیں آئیں، جبکہ میرے اس ڈی وی ڈی پلیئر میں کوئی بھی سانگز کی ایسی ڈی وی ڈیز نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں اس کو ریموٹ سے بند کرتا تھا تو 10-15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ آن ہو جاتا تھا۔ یہ خوفناک واقعہ میرے ساتھ جب پیش آیا تو میں بہت ڈر گیا۔ خیر، میں نے اس کو بھی وہم قرار دے دیا۔ اب اپنے معمول کے مطابق جاب سے آنا جانا، باہر گھومنے کے لیے جانا، اپنے دوستوں سے ملنا، میرے کچھ اور بھی کلاس فیلو تھے جو کہ میرے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ سب اکٹھے رہتے تھے، اور میں اس لیے الگ رہتا تھا کہ میرے بھائی نے آنا ہے۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ میں سویا ہوا تھا، وہ چھٹی کا دن تھا۔ سوئے سوئے مجھے دوبارہ سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنے قریب ایک چھوٹے سے قد کے آدمی کو دیکھا، جس کے سر پہ بالکل بال نہیں تھے، جو کہ مجھے پہلے نظر آیا تھا۔ خوفناک اس کے دانت تھے اور اس کے نیلز انتہائی خوفناک تھے۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا اور پاؤں کے نیلز، اس کی فنگرز اس قدر لمبی تھیں جن کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا دروازہ کھول کر۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے گھر کے اندر سے پیچھے سے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں اس اپارٹمنٹ کے اندر جاؤں، میں اس قدر ڈر چکا تھا۔ باہر جیسے ہی میں نکلا تو ایک آنٹی کھڑی ہوئی تھی۔ ان آنٹی نے میرے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ وہ سارا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جس جگہ پر تم رہتے ہو، پہلے اس جگہ پر ایک جہاں پر ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں، یہ وہ جگہ تھی۔ زیادہ تر انگلینڈ میں وہ جگہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، جس کی وجہ سے یہ اپارٹمنٹ کافی ہانٹیڈ ہے۔ ادھر تو کوئی 10-15 دن سے زیادہ رہ نہیں سکتا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ تم کیسے رہ رہے ہو۔ اس کے بعد عثمان کہتے ہیں کہ 10 سے 15 دن میں اپنے دوستوں کے پاس رہا اور میں نے ایک نیا اپارٹمنٹ رینٹ پر لیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے بھائی بھی آ گئے اور ہم دونوں بھائی اکٹھے رہنے لگے۔ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا عثمان کا جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ عثمان اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی مینشن ہے، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن آپ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ یہ ایک میرا اچھا میسج تھا، اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اور میرے چینل کی سٹوریز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔